पाकिस्तान बास्क इन ग्लोरी, ये कि पाकिस्तान का चर्चा पूरी जहां में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीर जावेद और ये है खबर से तजिए तक। बास्क इन ग्लोरी ये मीन्स एक और भी मतलब है कि स्पॉटलाइट पाकिस्तान को मिल चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया कवरेज दे रहा है पाकिस्तान को। अभी ये खबर ये है जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो ज़्यूरिख से यानी स्विट्ज़रलैंड से वापस पाकिस्तान आ गए हैं। और कल हमने एक मंजर देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में कल फिर से मुज़ाकरात अमरीका ईरान के माबैन शुरू हो गए हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और बर्गनस्टॉक एक शहर है, वहाँ उसमें इस्लामाबाद समिट को आप कह सकते हैं कि हुआ। पहले क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुई, यानी ये कि 4 ममालिक के दरमियान पहले मुलाकात हुई, ईरान, अमरीका, कतर और पाकिस्तान। और फिर ईरान और अमरीका के माबैन अब खुल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेक्निकल मुज़ाकरात हो रहे हैं। जुम्मे के रोज ये लग रहा था कि गालिबन अब स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ इत्तला आई कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। अब का डेटा रिकॉर्ड ये शो कर रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के अंदर से जब जंग चल रही थी या जंग बंदी जब हुई थी या सीज फायर जब हुआ था, तो मतलब डेली 7 जहाज वहां से गुजरते थे, जो अब के 25 तक जा चुके हैं। तो यानी ये सेंस ऑफ नॉर्मलिटी इज रिटर्निंग बैक टू द इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल फोरे। और इसके अलावा ये भी है कि अब बहुत सी चीजें जो है हमें देखना है किस तरह से स्ट्रीमलाइन होती है। 14 नुकाती जो याददाश्त मुफाहमत जो सिग्नेचर्स जो हुए थे, जिसमें अमेरिका ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स किए थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने जो साइन किए थे, उसके बाद लगता यह था कि शायद मुज़ाकरात इन पर्सन ना हो। ईरान की तरफ से इस तरह की बातचीत आई थी, लेकिन अब क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ईरान के कहना यह है कि इसराइल, जो कि हकीकत भी है और इसमें कोई कहने की कोई वो बात नहीं है, इसराइल ने लबनान में अभी तक जो है जंग बंदी नहीं की है। गो के आज के दिन का बयान नेतन्याहू का यह है कि हम जो है जंग बंदी तो बंद कर रहे हैं, लेकिन हम लबनान के जुनूब से नहीं निकलेंगे और वहां पे जब तक जो सिक्योरिटी जोन है वो हम कायम और दायम रखेंगे। साथ साथ जब मुज़ाकरात जो कल स्विट्जरलैंड में हो रहे थे, जिसमें पाकिस्तान की बहुत तारीफें की गई, जिसमें जेडी वेंस साहब ने फरमाया कि आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं वो मेरे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है मेरी जिंदगी के अंदर। उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया, एतराफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हुई। और अभी जब स्विट्जरलैंड से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वापस आए, तो स्विट्जरलैंड की आला क़यादत ने उनको गुड बाय किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। 60 रोज का भी कह सकते हैं तकनीकी जो अब मुज़ाकरात होंगे, टेक्निकल मुज़ाकरात, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से। सेकंड, ईरान के अंदर जो ईरान की जो मुंजमद असासे हैं जो अमेरिका ने मुंजमद किए हुए हैं, गालिबन कतर के अंदर है, उसकी कुछ बहाली होगी। अब तक की इत्तला यह है कि ईरान को कुछ पैसे मिल गए हैं जो एमओयू के जरिए से जो मिले हैं, क्योंकि एमओयू के अंदर 3-4 जो 14 नुकात के पॉइंट्स में 3 की इंप्लीमेंटेशन फौरी करनी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि बहरी नाकाबंदी अमेरिका खत्म करे, अबनाए हुर्मुज़ से ईरान जो है वो अपनी जो है वहां से उनको शिप्स को गुजरने दे, और 60 रोज के अंदर यह तय किया जाए कि ये इसकी इजारादारी किसके पास होगी। ओमान ईरान इसको मिलकर तय करेंगे और फिर उसके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर सेकंड ये कि लबनान में जो है अब तक लबनान में जो है इसराइल अपना जो है वहां असॉल्ट खत्म करेगा। गो के उसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। लेकिन साथ साथ जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान ने बहुत ही आप समझिए कि एक बहुत ही पतली सी लकीर आप कह सकते हैं, या बहुत ही मुश्किल से इस चीज को बचाया है, प्रिजर्व किया है। मोहसिन नकवी साहब जुम्मे के रोज ईरान गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी अब्बास अरागची साहब से। गालिबन को यकीन दहानी कराई होगी कि आइए बैठिए, और फिर वो उनके साथ स्विट्जरलैंड, फिर अब्बास अरागची साहब स्विट्जरलैंड भी पहुंचे गालिबन, आई एम रिकॉलिंग इट वेल। लेकिन बाकर कालीबाफ साहब स्विट्जरलैंड में पहुंचे थे और अब टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हो रहे हैं। टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात के अंदर यही चीजें आउटस्टैंडिंग इश्यूज ईरान और अमेरिका के माबैन है, जो मुंजमद असासों के हवाले से है और न्यूक्लियर डील के हवाले से है। वो देखते हैं वो आखिर तक वो किस मरहले पे जाती है। लेकिन नाज़रीन, जंग खत्म हो चुकी है। अब मुझे नजर नहीं आता कि कोई अगर अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज हो जाती है। अब तक की सिचुएशन में पाकिस्तान ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। जेडी वेंस साहब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, ईरान तारीफ कर रहा है, लेकिन एक इसराइल है जो नाखुश है और एक हिंदुस्तान है नाखुश है। इस सवाल से आज हमने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है। हम उससे पूछेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। जो पाकिस्तान ने एक मतलब इसको बहुत सिंपलिस्टिक मैं करूं, बैठा दिया है मेज पे कि आइए बैठ के तुम दोनों बैठ के मुज़ाकरात कर लो। पहले हमने हमारी सरबराही में मुज़ाकरात हुए, अब खुद से तन्हा में बैठ के बात करो, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करो। सवाल से हमने दावत दी है 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमान को। सबसे पहले वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज़कियाकार हैं। रिज़ा शाह शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और उनके साथ मौजूद होंगे अजीम सब्ज़वाई साहब, सहाफ़ी होंगे तेहरान से। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब हुसैन साहब, आपसे सवाल यह है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट, अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, और पाकिस्तान की जो तारीफें हैं वो दुनिया भर में की जा रही हैं। हमारी एक
ایمرجنس ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی ہسٹورک ہوا ہے کہ کوئی اور ملک بند نہیں کروا سکا ان کو لڑتے ہوئے. اس جنگ کو پاکستان نے جنگ بھی رکوائی, یادداشت بھی سائن کروایا, پھر جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہونے والے تھے وہ رکے, پھر سے اس کو بحال کروا دیا. سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دفاعی ہم نے یا جو اسٹریٹجک گینز حاصل کیے ہیں اس کے ذریعے سے پیس ڈیویڈنڈز یعنی ایک کچھ معاشی اصلاحات, معاشی کچھ فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے آگے جا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت بہت شکریہ. بڑا ڈیٹیلڈ انٹرو دیا ہے آپ نے اور تقریباً سارے پوائنٹس کور کر دیے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کی جو بگیسٹ اچیومنٹ ہے وہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے. پریویسلی ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا کروشل رول ہے. کل جو انہوں نے بیان دیا اس میں کہا ہے کہ پاکستان کا ان مذاکرات میں, اس کی کامیابی میں سینٹرل یعنی مرکزی رول ہے. تو اٹس اے بگ کمپلیمنٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. اور پہلی دفعہ وہ آمنے سامنے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں. ایون ان اسلام آباد دیور اے ویری کنفرم نیوز کہ جی وہ دیور سٹنگ ان دی سیپریٹ رومز اور پاکستان میڈیٹ کر رہا تھا درمیان میں. تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ جی معاشی حالات میں بالکل انشاءاللہ ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ منجمد اثاثے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے وہ ریلیز ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران کو پیٹرولیم وغیرہ کی تھوڑی سی مرایات دے گئی ہیں بیچنے کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ گیس پائپ لائن تو آلریڈی اویلیبل ہے, پیٹرول بھی اگر ہماری طرف سے جاتا ہے اور اگر ٹریڈ کے لیے ہم ایران کو راستہ دیتے ہیں تو یہ سارے جو ایشوز ہیں اور یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں اس سے ہمیں معاشی ترقی ملنی چاہیے. اور ہمیں اس ڈپلومیٹک اور ڈیفنس وکٹری کو کنورٹ کرنا چاہیے انٹو اکنامک بہتری میں. لوگوں کی گورننس, اپنی گورنمنٹ بہتر کرے اور ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو ایک ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں زاہد شاہ شاہد صاحب جوائن کر چکے ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان کے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ موجود ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. کل کی کچھ اطلاع آ رہی ہے کہ ایرانی صدر شاید پاکستان آئے اور جیسے آفتاب صاحب نے حوالہ دیا کہ جیسے تیل کے اوپر سے امریکہ نے ویور اٹھا لیا ہے اور ایک طرح سے کہا ہے کہ کر سکتا ہے ایران اپنا تیل بیچ سکتا ہے, دیگر اور جو ہمارے بائیلیٹرل یا دو طرفہ جو معاہدے ہیں ایران سے, اب ہمیں کوئی بظاہر کوئی مشکلات تو نہیں ہوں گی نا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے سب سے عام تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاید اسپوائلر جو اسرائیل کی شکل میں وہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اب میرے خیال میں شاید وہ موقع اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بڑی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ ٹینس نظر آتے ہیں. دوسرا بلو لائن سے آگے یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عباس اگارچی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیا کیا ہونے والی ہیں, کیا ہونے جا رہی ہیں. تو دس از فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہ ٹاپ ایرانین آفیشل نے مذاکرات کے حوالے سے جو کنکریٹ چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک لحاظ سے پاکستان نے جتنا ٹیکنیکلی اس چیز کو ڈیل کیا, بیک گراؤنڈ میں جتنی آپ کی ٹاکس ہوئیں, جتنی چیزیں سیکرٹ رکھی گئیں, ایون آپ کو دیکھیں کہ جو 14 پوائنٹ تھے یا جتنے بھی پوائنٹس پہ بات ہو رہی تھی وہ آخری ایم او یو تک جو ہے وہ اسرائیلی باوجود کوشش کے نہ امریکنز نے ان کو دیا نہ پاکستان نے دیا. تو یہ شاید ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں 1947 کے بعد فرسٹ ٹائم ایک رینیسنس پاکستان کا ہوا ہے اور 70 سال بعد ہم وہاں ڈپلومیٹک ہمارے جو اسٹیٹس ہے اس جگہ پہ پہنچے جو کبھی نہیں پہنچے. اب دیکھیں فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے, پاکستان نے کوئی شرائط نہیں رکھی, لیکن سب سے امپورٹنٹ دیکھیں اس وقت ہے آپ کا پاکستان ایران کی جو پائپ لائن ہے, یہ شاید ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا فورتھ پاکستان کی انرجی ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے, انرجی شارٹیجز کو پورا کرنے کے لیے. پھر آپ کے پاس ظاہری بات ہے کہ ایرانین تیل جو ہے وہ بے شک پاکستان کے اندر اسمگل ہو کر تو آتا رہا ہے, لیکن پابندیوں کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تھرو لیگل چینلز نہیں آیا. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بجائے ایران سے تیل لے کر اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت ری ماڈیول کرنا ہوگا اپنے جو ریفائنریز ہیں ان تمام چیزوں کو, وہ چیز الگ ہوگی. لیکن امپورٹنٹلی دیکھیں مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ اب ریوائیو ہو گیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں R4 کی جو کنٹریز ہیں, کل ان کا ایک اجلاس ہوا, اس میں باقاعدہ اس ریجن کو اسٹیبلائزیشن کی بات کی گئی, پاکستان, ترکی, ساتھ ساتھ قطر اور ایجپٹ. یہ بہت بڑے چینج کی طرف اشارہ ہے. آپ کی مڈل ایسٹرن جو پالیٹکس ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو گئی ہے, اور اسرائیل جو کہ اپنے ایکسپینشنس ڈیزائن بڑا آگے چل رہا تھا, اس جنگ نے اسے
بریک بھی لگا دی ہے. آپ دیکھیں اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بڑی حد تک کاؤنٹر بھی ہوا ہے. اور اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان خود جو ایک ٹینشن جیسا ماحول ہے, یہ میرے خیال میں بالکل ٹینشن تو ہے, حکومت کا ایک بہت بڑا بالکل ٹینشن تو ہے. اور یہ ظاہر صاحب بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ ٹینشن تو ہے. یہ انوکھی چیز ہوئی ہے, ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو اختلافات اب سب کے سامنے آیا ہو چکے ہیں. ہمیں عظیم سرزوائی صاحب صحافی ہیں, تہران سے موجود ہیں, بہت شکریہ سر. اچھا ابھی ہمیں جوائن نہیں کیا, ان سے بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے حوالے سے بہت سی اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کے اندر ایک مطلب کیا کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, یعنی یہ کہ بہت پریشان ہے وہ, اور وہ اپنی فرسٹریشن کے حوالے سے ابھی مطلب جب ایک انسان شکستہ خور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزید ظلم و بربریت کرتا ہے. لبنان کے اندر ابھی بھی ان کے اسالٹس جاری ہیں. اب تک جب میں آپ سے گفتگو کروں شاید کچھ وقت کے لیے رک بھی گئے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے, اور پھر وہ غزہ کے اندر بھی اپنی ساری کارروائیاں کریں گے. اور ایک تخمینہ یہ ہے کہ جب سے غزہ والا معاملہ جو ہے جنگ وہاں بھی ختم ہوئی ہے تو 1000 لوگ وہاں بھی شہید ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, کیا اب ایران کو اس بات کا احساس ہے, کیا وہ اپنی ہی بقا کی جنگ لڑے گا مزید, یا صرف اس کو اور بھی اگر وہ آگے گفتگو کرنا چاہے گا کہ لبنان اور فلسطین کے حوالے سے ہی گفتگو کو رکھے گا تاکہ اس کا جو ایک پریزنس ہے, یا اس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک فٹ پرنٹ ہے وہ برقرار رہے ریجن کے اندر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں یا کل آپ جے ڈی وینس نے بہت سخت بیان دیا ہے اسرائیل کے کچھ وزراء نے جو بات کیا اس کے خلاف. لیکن میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جی جو ابھی کل جو وینس نے کہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ ڈرائیور ہے ریجنل انسٹیبلٹی میں, whereas we all know کہ اسرائیل از دی ڈرائیور ان دی ریجنل اسٹیبلٹی, جو اس کا گریٹر اسرائیل بننے کا خواب ہے, اور جو اس کا وہ ابھی تک لبنان کے اندر جو وہ اٹیک کر رہا ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً صدرن ایریا وہ لے لیا ہے, تو یہ میرے اپنے ذاتی خیال میں بہت بڑا شور سٹاپر ہے ان مذاکرات کے کامیاب ہونے میں. کیونکہ ایران جو ہے وہ انیبلٹی شو کر رہا ہے کہ جی میں حزب اللہ کو نہیں روک سکتا, whereas اسرائیل جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ حزب اللہ کو روکیں. تو یہ آگے چل کے اب وقت بتائے گا کہ جی ایران کتنا ایک اس میں لیوریج دے سکتا ہے, اور کتنا ایک کنٹرول وہ اپنا لوز کر سکتا ہے آن دیز پراکسیز. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ دی ٹائم ول گیو دی آنسر. ٹائم ول گیو دا آنسر. لیکن ظاہر صاحب ابھی جو 14 نکاتی یادداشت جس پہ دستخط ہوئے, اس کے اندر سٹیٹس کو کی بات بھی کہی گئی ہے کہ 60 دن تک ایران اور امریکہ کے مابین, یا ایران کے حوالے سے جو 60 ڈیز کا جو سٹیٹس کو ہے, یعنی یہ کہ نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے وہ برقرار رہے گا جب تک ٹیکنیکل لیول ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ اس میں پراکسیز مینشن نہیں ہے, یعنی حزب اللہ اور حماس کے حوالے سے کوئی واضح تذکرہ موجود نہیں ہے. اس کو تو میں ایک طرح سے ایران کی بظاہر ایک اسٹریٹجک کامیابی کے طور پہ دیکھتا ہوں. میں کوئی بالکل مطلب ان بائسڈ ہو کے یہ میں بات کہہ رہا ہوں, لیکن سوال اب یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آگے کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ایران کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ احساس ان کی جو ایک راشنل قیادت ہے, جس کو آپ ہارڈ لائنرز نہیں کہتے, غالباً مسعود پزشکیان کی صورت میں, ان کو اب یہ احساس ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنے ملک کے مفادات کا ہی تحفظ کیا جائے اور خطے کو آگے بڑھنے دیا جائے. دیکھیں میرے خیال میں اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران بلا شبہ ایک فاتح کے طور پہ ابھرا ہے, اور جس طریقے سے امریکن امپائر کا میں سمجھتا ہوں کہ زوال شروع ہوا ہے, آپ اس کو دیکھیں ملیٹریلی بھی امریکہ اگر مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. ٹیکنیکلی بھی مڈل ایسٹ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اب امریکن شاید رہنا بھی چاہیں تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے, تو آپ نے مڈل ایسٹ کو لوز کیا. دوسرا اگر اس وقت ہم دیکھیں, ایران کی بے شک پرائیورٹی اپنی بقا اور اپنا دفاع ہے, لیکن جس طریقے سے میرے خیال میں ابنائے ہرمز کی شکل میں, پھر آپ دیکھیں لبنان میں حماس کی شکل میں, غزہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بڑی حد تک انہوں نے سپورٹ کی ہے یا نہیں کی, لیکن اوور آل دیکھا جائے میرے خیال میں اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو جس ریاست نے کاؤنٹر کیا ہے وہ ایران ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. اور میرے خیال میں اگر اس وقت سمبولکلی اور ہیومینیٹیرلی دیکھا جائے تو غزہ اور لبنان کے اندر لوگوں کا جو ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپریسیشن ہے اسرائیل کے لیے اور ایون پاکستان کے لیے. میں نے 2 ٹی وی چینلز پہ دیکھا جو ہمارے لوکل چینلز کے لوگ وہاں پہ ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے تاثرات بیان کیے کہ ہاؤ دے آر تھینکفل ٹو پاکستان اینڈ ایران. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پراکسیز والا معاملہ اتنا جلدی حل ہوگا.
ایران اگر انڈائریکٹلی وہ ریووک بھی کر دے سپورٹ کو، لیکن حماس اپنے ایک بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. میرے خیال میں اسرائیل ایک اگریسر ہے، اور اسرائیل کو ایک سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکن جو اندر ہے امریکن قوم، اس کا ایک بہت بڑا ریزسٹنس اب پیدا ہو رہا ہے کہ آیا ہم اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے کب تک امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ لگائیں گے، اس کے ڈیفنس کو مضبوط کریں گے، اسے فائنینس کرتے رہیں گے. بے شک جو ایک یہودی لابی ہے، یہودی تو میں نہیں کہوں گا، زائنسٹ لابی جس طریقے سے امریکن پالیٹکس کے اوپر انفلوئنس ہو رہی ہے، وہ سٹل کوشش کرے گی کہ وہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرے. لیکن دوسری طرف ایک نیتن یاہو کی شکل میں ایک پاگل آدمی ہے جو کہ میرے خیال میں کسی نارمز کے اوپر نہیں چلتا. اور آپ نے کل پرسوں دیکھا ہیلری کلنٹن کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ ایڈمٹ کیا کہ جب شی واز سیکریٹری آف اسٹیٹ تو انہیں 2011-12 میں فورس اور کنونس کرنے کی کوشش کی تھی. نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ کلنٹن کو بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے آپ ایران پر حملہ کریں، لیکن اس وقت ہوا نہیں. اب ایک چیز آپ دیکھیں جس طریقے سے رسپانس ہے جے ڈی وینس کا اور ٹرمپ کا، تو میرے خیال میں یہ بھی اب اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس طریقے سے امریکن قیادت یا کسی امریکی صدر نے شٹ اپ کال نہیں دی جان ایف کینیڈی کے علاوہ. اور ظاہر بات ہے کہ جو کچھ کینیڈی کے ساتھ ہوا، کیا ٹرمپ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اس کو بھی اس طرح سے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ابھی بھی آپ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موساد اور نیتن یاہو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام پروسیس بالکل ان کی پوری کوشش ہوگی پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے. ہمیں عظیم سسوائی صاحب جوائن کر چکے ایران سے، تہران سے موجود ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا عظیم صاحب. یہ بتائیے گا ایران کے اندر اس وقت کیا فضا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کیا جذبات پائے جا رہے ہیں عوام کے اندر؟ ایک تو ہمیں حکومتی سطح پہ تو جذبات پتہ چل رہے ہیں، ان کی طرف سے تعریفیں بھی ہیں، غالباً ایک نغمہ بھی ایران کی طرف سے پاکستان کے تشکر میں بنایا گیا ہے. پاکستان اور ایران کے تعلقات ماضی میں اوپر نیچے رہے ہیں، یہ تو بہت سامنے کی بات ہے، کبھی اوپر رہے کبھی نیچے رہے. پاکستان کے کچھ تشویش تھی ایران کے حوالے سے، ایران کو کچھ پاکستان کی حوالے سے تشویش تھی. اب وہ سب چیزیں دور ہو گئی ہیں. کل کچھ اطلاع ہے کہ ایرانی صدر شاید مسعود پزشکیان پاکستان مختصر دورے کے لیے آ رہے ہیں. تو اب اپنے دو طرفہ جو ان کے معاہدے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مزید آگے بڑھیں گے؟ اب آپ نے عظیم صاحب نے میوٹ کیا ہوا ہے، اس کو انمیوٹ کیجیے گا اپنی آواز کو. جی عظیم صاحب، ہلو. اوکے ٹھیک ہے، وہ ابھی جب تک انمیوٹ کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک امپورٹنٹ سوال ہے، ہم ان سے یہ پوچھیں گے عظیم صاحب سے. باقی آفتاب صاحب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ ابھی جیسے خواجہ آصف صاحب نے اسرائیل کا نام لے کے تنقید کی تھی اپنی ٹویٹ پہ، جس پر اسرائیل کی طرف سے بہت واویلا مچا، اس پہ مختلف رائے کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے. اب کیا ہائیسٹ آفیشل اسرائیل کی طرف سے، یعنی میں نیتن یاہو کا نام لیتا ہوں. جی ایک منٹ میں آتا ہوں آفتاب صاحب آپ کی طرف. عظیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سنا تھا؟ آپ نے میرا سوال سنا تھا؟ جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا. جی میں سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا سینئر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں ان کی خدمت میں، اور وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوسری جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایران میں اس وقت کیا احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں، دیکھیں دو طرح کی باتیں میں یہاں پر جو ہے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بد اعتمادی کی جو خلیج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ ایک معاہدے پر سائن ہو چکے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی جو مختلف شقیں ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے جو کنٹرڈکشن جو امریکی وہ وفد کی طرف سے، مذاکراتی وفد کی طرف سے جو ایک چیز دیکھنے میں آئی، اور جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ اور پوری مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خلیج اتنی آسانی سے پر ہونے والی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امریکہ پر اعتماد بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس معاہدے کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی خوش فہمی جو ہے وہ ایران میں نہیں پائی جاتی. اور ایران پہلے بھی دیکھ چکا ہے، صدر ٹرمپ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا اسلام آباد ڈکلیریشن کے تحت بھی، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی، کہ آل فرنٹ پر جنگ بند ہوگی، لیکن وہ جنگ بند نہیں. یعنی تو عظیم صاحب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بد اعتمادی ہے امریکہ کے لیے، ٹھیک ہے 46 سال کا سارا عرصہ ہے، تو اگر وہ بیٹھ رہے ہیں میز پہ امریکہ کے ساتھ تو وہ ابلائزڈ ہیں پاکستان کی وجہ سے. جی بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان کی وجہ سے ہی
اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کے حکام اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے دوران بھی یعنی حالیہ مذاکرات کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بجائے اس کے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ کرتے، وہ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے، ایسے اقدامات کرتے، انہوں نے صدر ٹرمپ نے ایسے ٹویٹس کر ڈالے کہ جس کی وجہ سے ایرانی ٹیم پہ اس کو واک آؤٹ کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ اور پھر پچھلے جو تجربات ہیں ایران کے، پچھلے 47 سال کے جو تجربات ہیں امریکہ کے ساتھ مختلف معاہدوں، ایگریمنٹ، مذاکرات، اس کے پیش نظر کوئی بھی اعتماد کی ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے۔ نہیں تو پھر لیکن یہ بھی نہیں، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ہوئے نا عظیم صاحب کہ امریکہ نے تیل کی اجازت دے دی ہے اس کو ایران کو، اور پھر دوسرا یہ کہ کچھ پیسے جو منجمد تھے وہ بھی بحال کیے ہیں، اور کچھ اس حوالے سے کچھ چیزیں تو ہوئی ہیں، مطلب پھر اعتماد کی فضا تو اگر پوری طرح سے نہیں لیکن اس کا ایک مرحلہ تو شروع کر دیا نا انہوں نے۔ دیکھیے یہ بہت ہی مائنر ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ پیسے ایران کے اپنے پیسے، ان کو امریکہ نے غصب کر کے رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارے ہی پیسے ہم کو واپس کر کے کہ ہم پر احسان کر رہے ہیں امریکہ، یہ غلط ہے۔ امریکیوں کو اس سے بڑھ کر اقدامات کرنے چاہیے۔ رہ گئی بات لبنان کی، اور لبنان کے علاوہ دوسری اس علاقے کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں یا اپنے حقوق کے لیے کام کرنے والی تحریکیں یا اسرائیل کے مخالف جو تحریکیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو پراکسی کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کیا حماس ایران کی پراکسی ہے؟ نہیں۔ کیا حزب اللہ ایران کی پراکسی؟ یہ امریکی اور مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ ایران کی پراکسی ہے، حوثی ایران کی پراکسی۔ دیکھیے اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس خطے کے اندر صرف ایک پراکسی ہے، وہ ہے اسرائیل، وہ ہے امریکہ کی پراکسی، وہ ہے یورپ کی پراکسی۔ ہمیں جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل اس میں نقطہ نظر ہے، بالکل آپ کی بات سے میں متفق بھی ہوں، کہیں کہ اختلاف بھی۔ آگے چلتا ہوں، آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے کی سچویشن میں جیسے ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا، ٹویٹ کیا انہوں نے، ایکس پہ پوسٹ کی اسرائیل کے خلاف، پھر اس پہ مختلف رائے، ان کو کرنی چاہیے تھی ایز اے ڈیفنس منسٹر، نہیں کرنی چاہیے تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب پاکستان نے کوشش تو کر لی اپنی، اور وہ آج وزیر اعظم وہاں سے واپس بھی آ گئے ہیں، اب مذاکرات تکنیکی لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر غم و غصہ ہے۔ کیا آپ کو آگے کچھ مستقبل بعید میں کوئی ایسا بیان آتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ڈائریکٹ پاکستان کو ہٹ کیا جائے فرام دا ہائیسٹ آفیشل؟ کہ بیان تو آ گیا ہے، بیان کا ہی تو جواب دیا ہے خواجہ صاحب نے، اور اسرائیل یہ جانتا ہے، اور بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ نسلیں یاد رکھے گی اگر اسرائیل نے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کی۔ اس نے 2-3 دفعہ پہلے بھی ٹرائی کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 80s میں یہ انڈیا کے تھرو آنے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ سعودیہ کے تھرو آنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کا بھی اس کو اندازہ ہے، ہماری ریچ کا بھی اندازہ ہے، ہمارے نیوکلیر ویپن کیرینگ کیپیبلٹی کا بھی اندازہ ہے، ہماری اسپرٹ اور ریزولو کا بھی اس کو اندازہ ہے۔ تو اور سعودیہ کے ساتھ ابھی جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور آج جو ابھی میرے جو ساتھی تجزیہ کار ہیں وہ بھی فرما رہے تھے، اس وقت وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے ایجپٹ کے اندر، جس میں سعودی عربیہ، پاکستان، ترکی اور ایجپٹ شامل ہے، یہ میں ایک نیا بلاک دیکھ رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اسرائیل 1000 دفعہ سوچے گا کہ وہ پاکستان کے متعلق ایسا بیان دے، 1000 دفعہ سوچے گا پاکستان کے متعلق کیا بیان دے۔ ظاہر صاحب یہ بتائیے گا مجھے، جیسے ابھی ہمارے سزوائی صاحب فرما رہے ہیں کہ بد اعتمادی ہے ایران کے اندر، ان کا ایک 40 سالہ ایک حصہ ہے، تو اگر یہ بد اعتمادی جو کہ کہیں نہ کہیں جائز بھی ہے، اور گیون دا کانٹیکسٹ پاکستان اب چونکہ میڈیٹر ہے، پاکستان کا ایک ریپوٹیشن ہے ریجنل علاقائی اسٹیبلائزر کے طور پہ، یہ بد اعتمادی کی جو ایران اپنا برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیا یہ ریئلسٹک گراؤنڈز پہ صحیح ہے بات، یا ہو سکتا ہے آگے بڑھنا چاہیے، یا چونکہ سیاست میں اور بین الاقوامی امور میں کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتے، مستقل دوست نہیں ہوتے، اپنے مفادات کے تحت چیزیں کرنی چاہیے؟ جی غیر صاحب۔ میں اصل میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ایران کی بد اعتمادی جو ہے نا وہ جائز ہے۔ جس طریقے سے امریکن اسرائیلی ایگریشن ایران کے خلاف پچھلے 47 سال سے جاری ہے،
میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹرسٹ کرے گا امریکہ کے اوپر. لیکن ایک چیز جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی قوم، ایرانی آرم فورسز اور ایرانی جو قیادت ہے، جس قسم کا ریزالو کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر امریکن اب ان کو فیس سیونگ چاہیے. اب انہیں پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے جو کہ فیس سیونگ پاکستان دے رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ان کی بات چیت کے حوالے سے یا اسرائیل یا ٹرمپ کے حوالے سے وہ نہ سامنے آنا چاہتا ہے نہ وہ بات کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہم نے دیکھی ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے ٹیکنیکل لیول کے اوپر، جو چیزیں کیوں جنیوا میں ہو رہی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا کور نہیں دیں گے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ایران اور اس کی لیڈرشپ میرے خیال میں اتنی جلدی کنونس نہیں ہوگی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ نہ تو ایرانین چاہیں گے کہ جنگ چلے، نہ امریکن چاہتے ہیں کہ وہ مزید اس غیر ضروری جنگ میں چلتے رہیں، جو کہ انہوں نے بڑی حد تک جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر ایک پاگل آدمی ہے نیتنیاہو کی شکل میں، اس کی وجہ سے کی. کیونکہ دیکھیں تقریباً 2011-12 سے یہ کوشش ہوتی رہی ہے، بلکہ ایون 2003-4 سے کوشش ہوتی رہی ہے نیتنیاہو کی جانب سے مختلف اوقات میں کہ وہ ایران کے خلاف اس قسم کی ایگریشن امریکنز کے تھرو کرے. لیکن اب جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اگر بے شک اس وقت ایگریسو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کو ایک اچھا موقع ہے امریکنز کو، جس طریقے سے انہوں نے ڈپلومیٹکلی شکست دی ہے، ٹیکنیکلی دی ہے اور ملٹریلی دی ہے. مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 230 اہداف ایسے ہیں جو ایرانین فورسز نے تمام مڈل ایسٹرن ممالک کے اندر تباہ کیے ہیں امریکنز کے. مطلب اب آپ بتائیں قطر ایئر بیس ہو یا آپ کا سعود ایئر بیس ہو، پھر یو اے ای کے اندر جو زائنسٹ لابی کے فرنٹ بیسز تھے، جو آپریشنل بیسز تھے، اس میں ایک چیز ایران کے توسط سے ایک کام ضرور ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو صہیونی لابی کے فرنٹ مین تھے، یو اے ای، بحرین اور کویت، وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور آج میرے خیال میں اگر یہ حالات ایسے پیدا ہوئے تو امریکنز چاہیں گے کہ وہ مزید اس طرف نہ جائیں. ایران بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے امریکن پر ٹرسٹ نہ کرے، کیونکہ ساری اب جس طریقے سے ان کی سپریم قیادت کو شہید کیا گیا دھوکہ دے کے، جس طریقے سے بار بار بات چیت کے ذریعے سویلین ٹارگٹ کیے گئے، کیا آپ کو میرے خیال میں ایران کے اوپر جو ہے وہ جو بچیوں کی شہادت ہے وہ کسی کو بھولے گی تو نہیں؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو مس ٹرسٹ کو فروغ دیتے. دوسرا، ٹرمپ اس وقت آپ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، آپ اس بات کو ہمیں بالکل لکھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں صہیونیوں کے ڈیفرنٹ فیسز ہیں. ریپبلکن آپ دیکھیں ایک مائلڈ فیس ہے اور ڈیموکریٹ اس کا ہارش فیس ہے. تو جو یہودی لابی ہے وہ ابھی بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گی امریکن پالیسی کو. لیکن جس طریقے سے ٹرمپ اور نیتنیاہو شاید اپنے اپنے مفادات کی خاطر اس وقت ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا بالکل یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ریجن کے اندر. عظیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ انہوں نے ساری باتیں کی ہمارے شجاعی صاحب نے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایران کے اندر زیادہ تباہی کن شہروں میں جنگ سے ہوئی ہے، اور تعمیرات کی مد میں ایران کو کتنا پیسہ چاہیے اس وقت؟ مطلب ان کی ظاہر بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تباہی امریکہ نے اسرائیل نے مچائی ہے، اور پھر 14 نکات کے اندر کچھ اس طرح کی بات ہے غالباً کہ امریکہ کی طرف سے کچھ بھرپائی ہوگی. کتنے پیسے چاہیے تعمیرات کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے؟ دیکھیے ریکنسٹرکشن کے لیے جو معاہدے کے اندر ایران نے ڈیمانڈ کی ہے وہ تقریباً $300 ارب کی ہے، اور یہ $300 ارب جو ہے وہ شاید امریکہ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. اور ایران جو ہے وہ اس سلسلے میں پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ پیسے اس کو جو ہیں وہ ملنے چاہیے. البتہ امریکیوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اس کو جو ہے کسی کنسورشیم کی صورت میں اور سرمایہ کاری کی صورت میں جو ہے وہ ایران کے اندر اس کو یہ رقم دوسروں سے دلوانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. بہرحال ایران اس کے اوپر کوئی زیادہ اسٹریس بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو بنیادی شرائط ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جو 5 شرائط معاہدے کے اندر ہیں ان پر پوری طرح سے عمل ہونا چاہیے. ان میں سے ایک شرط یہ بھی کہ ایران کو جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے، جو اس کا تاوان ہے وہ ادا کیا جائے. وہ کیسے کرتا ہے یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے، یہ ایران کا ہیڈیک نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے شاہ صاحب، یہ سفیر صاحب، یہ جو میناب اسکول کے بچوں کی شہادت ہے یہ بہت اندوناک ہے، لیکن 14 نکات کے اندر اس کا کوئی مینشن نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ کوئی باتیں کر دی جائیں گی. اس وہ کہ قاری باب صاحب ہمیشہ اسی نام کے ساتھ کوئی اپنے وفد کو لے کے جاتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی ریپیریشن کے نام پہ یا کوئی کچھ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ جو ہے اپنے ہی جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ معاملات جب آگے بڑھیں گے تو اس پر بھی بات ہوگی. اور ایسا یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید
شاید نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ عنقریب ایران جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کا دروازہ اس سلسلے میں کھٹکھٹائے گا اور یہ کیس جو ہے وہاں پٹ اپ کیا جائے گا میناب کے بچوں کے قتل عام کا. کیونکہ آپ دیکھ رہے آپ نے بھی جس کا جانب اشارہ کیا کہ ایران کا مذاکراتی وقت چاہے اسلام آباد جائے چاہے جنیوا جائے چاہے کہیں اور جائے وہ میناب 168 جو ایروپلین ہے اس میں جاتے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ یہ پٹی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے میناب 168. تو یہ ایران کبھی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں بھلائے گا اور یہ بچوں کی جو شہادت ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. یہ کیس جائے گا اقوام متحدہ عالمی عدالت انصاف میں چلے جائے گا. اللہ کرے بچوں کو انصاف ملے. یہ بہت ہولناک واقعہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صاحب یہ ہندوستان میں تو بھی غم و غصہ ہے, ہندوستان بھی ویلکم کر رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ایران اور امریکہ کے مابین, لیکن بس رک جاتے ہیں وہ پاکستان کا نام لینے سے. تھوڑی میں نے پہلے بھی یہ سوال کسی اپنے گیسٹ سے کیا تھا, سر اس موقع پہ پاکستان اور ہندوستان اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ ٹھیک کر سکتے ہیں, بیکاز جتنی آئسولیشن انڈیا کو اس وقت دنیا میں حاصل ہوئی ہے اور جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے G7 کی, جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں انڈیا کا اتنا بڑا دل ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی ٹیبل پہ ہے. پاکستان تو کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ جی آپ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ حل کرنے کو تیار ہے, اور جتنی کامیابی پاکستان کو ہوئی ہے اس کو ہضم کرنا بھی انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں انڈیا کو بہت مشکل ہے ہضم کرنا. ظاہر صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے؟ کیونکہ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر اکیڈیمیا کی تو گفتگو ہوتی ہے کچھ کانفرنسز میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین, آگے کے حوالے سے کچھ سپیس نکلتی ہے نہیں نکلتی وہ الگ بات ہے. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی کوئی پریشر آ جائے, دباؤ آ جائے ہندوستان پہ خود ٹرمپ کی طرف سے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرو؟ لیکن میرے خیال میں اس وقت دیکھا جائے تو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں, ایون ایران بھی آپ دیکھ رہے اس کے بھی کافی اکنامک انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. بے شک انڈینز نے انڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے پہلی جنگ کے پہلے حصے میں بھی, اور جس طریقے سے پھر آپ نے دیکھا چابہار کے اندر جو نیٹ ورک ایرانینز نے بسٹ کیے اس کے اندر زیادہ تر موساد افغان اور جو عراق کا نیٹ ورک ہے وہ بڑا زیادہ ایکٹیو رہا ہے. ہمارے پاکستانی بلوچستان کے اندر بھی بڑی حد تک ان کی جو ہے وہ انفلوئنس رہی ہے. کلبھوشن یادیو ایک زندہ مثال ہے. ایک سبق ضرور ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے میرے خیال میں, بے شک جیسے کہ ہمارے محترم دوست نے ایران سے کہا کہ حماس اور حزب اللہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایرانی پراکسیز ہے, بلکہ یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ ان ممالک کے اندر اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں. لیکن اب ایک فیکٹر ہم نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے جس طریقے سے سنسیئرلی اس تمام پروسیس کے اندر ایران کا بھی ساتھ دیا اور بڑی حد تک دیا, میرے خیال میں قطر اور سعودی عرب کو اس جنگ سے باہر رکھنے میں پاکستان کا جو کردار ہے اسے ساری عمر جو ہے وہ بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. اور فیوچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک انٹرسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن اسٹریٹجک انٹرسٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے مشکل وقت میں جب آبنائے ہرمز بند ہوا 6 ایسے روٹس کھولے جو لینڈ روٹس تھے ایران کے ٹریڈ کے لیے, اور ایران کا تقریباً $12 بلین کا جو ٹریڈ ہے اف اٹس روٹڈ تھرو ادر تھنگز, اور اگر پاکستان کے تھرو ہوتا ہے تو بڑا فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں جو انرجی پائپ لائن کا ایشو ہے پاکستان کے اوپر, بارڈر بہت سارے ایسے بارڈرنگ ایریاز ہیں بلوچستان سیستان کے اندر جہاں سے ایرانین بجلی آتی ہے, تو ہم اس جوائنٹ وینچرز میں جا سکتے ہیں. لیکن ایک جو عام ایشو ہے اس وقت جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے ایک چیز دنیا کو باور کرائی ہے کہ انڈیا جس کو ایک جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں بن سکا. اور اس ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان, ایران, سعودی عرب, قطر اس ریجن کے اندر مڈل ایسٹرن کے ریجن کے اندر ایک کلیکٹو فورس بنا سکتے ہیں ان ٹرمز آف اکنامک پاور, ان ٹرمز آف ملٹری پاور, ان ٹرمز آف آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ریلیجسلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جو پالیسی میکر ہیں اس وقت وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ترکی, ایجپٹ, پاکستان اور سعودی عربیہ, قطر اگر یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ جیسے کہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا نا کہ شاید جو سنی اتحاد ہے ان ممالک کا, دیٹ وڈ بی مور ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو ایرانین
جو رجسٹرز تھی ان کے لیے. تو مختلف چیزیں ہیں, آپ مختلف تھیوریز ہیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا ظاہر صاحب, آپ سے ہمیشہ انشاءاللہ اور مستقبل میں گفتگو کی. ظاہر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, عظیم سبزواری صاحب آپ کا بہت شکریہ, وائس ایئر مارشل ریٹائرڈ آفتاب حسین صاحب آپ کا شکریہ. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج یہ پروگرام کیا ہے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, بین الاقوامی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی کامیابی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل موجود تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر, اب وہاں بٹھا کے آ گئے ہیں. چلیے اب گفتگو کیجیے, اپنے ٹیکنیکل ڈسکشنز کیجیے, اور پاکستان کی کامیابی پر دلی خوشی ہوتی ہے. بس دلی تمنا یہ ہے, تجزیہ یہ ہے کہ اس کے معاشی مفادات پاکستان کو ملے سرمایہ کاری کی صورت میں, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی انشاءاللہ اس کی بھی امید رکھنی چاہیے. 300 روپے میں پیٹرول آ گیا, بہت شکریہ حکومت پاکستان آپ کا. 250 روپے بھی لے آئیں, پرانی قیمتوں بھی لائیں تو اور آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن دوسری بات, کچھ سیاسی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہفتے کے روز. شاہ محمود قریشی صاحب کو, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, ان کو ایک اور 9 مئی کے کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے, اور یاسمین راشد صاحبہ کو البتہ سزا ہوئی ایک اور 9 مئی کے کیس کے اندر, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو سزا ہوئی ہے. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بانی پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے, جو غالباً سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے سے کہ جیل وزٹیشن رائٹس کے وجہ سے, اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے القادری ٹرسٹ کیس میں, ان کو ملاقات کرنے دی جائے بانی پی ٹی آئی سے, کہ پھر وہ کنوکشن کے حوالے سے جو اپیل ہے اس پر ان کی رائے لائیں, کیونکہ پہلے جو اپیل گئی تھی وہ سزا کی معطلی کے حوالے سے تھی. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. ہو سکتا ہے کل میں سیاسی ایک سیگمنٹ لے کے آؤں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. آخر میں محرم الحرام ہے, اور مولا حسین کی شہادت کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر جو ہے, جو تمام مسلمان جو ہیں اظہار غم کر رہے ہیں, اور اتحاد کی فضا ہے اس وقت سرکاری ختم مرتبہ رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے. آخر میں جاتے ہوئے محسن نقوی صاحب کے اشعار کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے, لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے, سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے, اور تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے, تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے, ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.